मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। इन्नल इंसान खुलिक़ हलूआ इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ूआ व इज़ा मस्सहुल खैरु मनुआ। अल्लाह ने इंसान के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, उसको बयान किया है कि इंसान जल्दबाज है। इंसान क्या है? जल्दबाज। इस पर मैंने काफी तफसील से बात की थी। एक जल्दबाजी शरीयत में पसंदीदा है, वो है नेकी में जल्दबाजी से काम लेना, यानी सुस्ती ना करना। और एक जल्दबाजी वो है जो चुस्ती की बेस पे नहीं होती, बल्कि ख्वाहिश नफ्स की बेस पे होती है। सोचना समझना नहीं, जज्बात से काम लेके बस जल्दी जल्दी फैसला कर लेना। ये जल्दबाजी शरीयत में पसंदीदा नहीं है। तभी हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी की तारीफ की कि तुम्हारे अंदर दो खूबियां ऐसी हैं जो अल्लाह और उसके रसूल को बहुत पसंद है। अल हिल्म वल अना, तुम्हारे अंदर जल्दबाजी नहीं है, बुर्दबारी है और सोच समझ के फैसला करते हो, तुम जल्दी में नहीं करते। तो अल्लाह कहते हैं इंसान के अंदर एक फॉल्ट क्या है कि वो फैसले करने में, अमल करने में क्या करता है? जल्दबाजी से काम लेता है। कोई गुनाह देखेगा, उसके अंजाम नहीं देखेगा, बस कर गुजरेगा। ये जितने नशई हैं, ये जल्दबाजी की वजह से ही नशे की आदत पड़ी ना। आजकल यूनिवर्सिटियों में नशा बहुत फैल रहा है। क्या होता है, कोई क्लास फेलो कहता है यार ये आइस ले लो, इससे आप रिलैक्स हो जाओगे, टेंशन खत्म हो जाएगी आपकी और पढ़ाई में दिल लगेगा। जब नंबर अच्छे नंबर से पास हो फिर छोड़ देना। अब भाई आप ये काम कर रहे हो, आप 20 लोगों से मशवरा करो, डॉक्टरों से पूछो कि यार ये करने का काम भी है या नहीं। समझदार लोगों के पास जाओ, बताएंगे भाई जिन्होंने भी ये लिया जिंदगी बर्बाद, मौत के बाद ही फिर ये चीज छूटेगी। और छूट भी जाती है लोगों से, बहुत टेंशन होगी। लेकिन जल्दबाजी में क्या होगा? जिना करने वाला क्या करता है, अबे अभी कर लो, बाद में तौबा करेंगे, देखेंगे। उसके बाद जो चिपकता है ना गुनाह, वो उफ 100 बार तौबा करता है, 100 बार तौबा तोड़ता है। शादी के बाद भी आदत नहीं छूटती, बुढ़ापे तक करता रहता है, पकड़ा जाता है, बच्चों में बदनाम हो जाता है, 2 टके की इज्जत नहीं रहती औलाद में, न बीवी की नजर में, सब बर्बाद कर दिया अपना। और एक वक्त के बाद जिना की ताकत और कुव्वत वैसे ही खत्म। वो अल्लाह ने छुड़वा दिया, अब सवाब भी नहीं मिल रहा, ये अपनी मर्जी से थोड़ी छोड़ रहे हो, तो ताकत ही खत्म हो गई। तो लेकिन क्या है, बस कर लो यार, बाद में देखा जाएगा। ये है गुस्सा आया एकदम जारी कर दिया, उसके अंजाम नहीं देख रहा। तलाकों में भी यही कर रहे होते हैं लोग, अभी तो गुस्सा है, तलाक निकालो, बाद में देखेंगे। भाई बाद में थोड़ी देखा जाएगा भाई, क्यों जल्दबाजी से काम ले रहे हो? कंट्रोल करो अपनी जबान पे, बाद में सोच लेना कि देना है कि नहीं देना। तो ये सारे दुनिया में फसादात, आपको पता है जंग अजीम जो शुरू हुई थी ना, पहली या दूसरी, वो भी किसी ने जल्दबाजी में किसी बादशाह को उड़ा दिया था। मुझे मुल्क का नाम निकल गया, उन्होंने फिर किसी और को उड़ा दिया। सही है ना? जल्दबाजी में ये नहीं देखा कि यार हम जब उड़ा रहे हैं तो फिर आगे उसने फिर तीसरे को उड़ा दिया, उसने चौथे को उड़ा दिया, फिर वो उसका इत्तेहादी बन गया, वो उसका इत्तेहादी बन गया। सब मुल्क तोपे ले लेके ना एक दूसरे को मार मार के, मार खा खा के सबका भूसा निकल गया था, पहली जंग अजीम में भी और दूसरी में भी। इतने लोग मरे, इतने मरे, इतने मरे, मुल्कों का दिवालिया हो गया। अगर जल्दबाजी से काम ना लेते तो जो मुल्क जंग में ना पड़ता, जो जंग में उस पे अटैक हुआ है वो तो मजबूरी थी, बहुत सौ ने तो बिला वजह जंग में कूद पड़े, और उनकी भी ऐसी की तैसी। अमेरिका तभी तो इतनी बड़ी पावर बना हुआ है, अमेरिका पड़ा ही नहीं इस जंग में। उन्होंने बोला तुम तमाशा देखूंगा, तुम खेलो, ठीक है ना। वो नहीं आया, वो बिल्कुल एंड में आया है। जब जापान को देखा ना, उसने बहुत ऊपर जा रहा है और पूरी दुनिया की सुपर पावर बनने वाला है, तो भी अमेरिका ने जल्दबाजी नहीं की। अमेरिकी बहुत दिमाग के होते हैं, बहुत तेज। अभी पनामा में अमेरिका ने हमला किया था ना 1979 में, तो अमेरिका ने उनको बोला कि उनकी आर्मी खत्म की, बोला कोई खतरा होगा ना हम जो है तुम्हारा दिफा करेंगे, फौज न रखो। और फिर बताया कि खतरा होगा या नहीं होगा ये भी हम बताएंगे। पनामा की गवर्नमेंट कहती है हमें कोई खतरा नहीं, कह रहे नहीं खतरा है, हम आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इतनी लंबी प्लानिंग करते हैं ना, कह रहे नहीं एक्चुअली आपको क्या है, खतरा है, बहुत शदीद खतरा है, हम आ रहे हैं। वो कह रहा है नहीं है भाई, मुझे कोई खतरा नहीं। कह रहे हैं हमने जब बोल दिया ना, एग्रीमेंट हुआ था ना आपसे, क्या आपको खतरा होगा तो हम आएंगे, और खतरा है या नहीं ये कौन बताएगा?
یہ تمہارا باپ بتائے گا. ہمارے بہت شاطر دماغ، بہت دماغ لگاتے ہیں یہ لوگ نا، پلاننگ کرتے ہیں. تو اب وہ کیا ہوا ہے، اس نے کیا کیا ہے جنگ عظیم میں؟ یہی کیا، جلد بازی سے کام نہیں لیا امریکہ نے. جاپان نے جلد بازی سے کام لیا. علاقے پہ علاقے فتح ہو رہے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھ رہا بھائی تو ایک حد تک آگے بڑھے گا. دنیا اتنی بے وقوف تھوڑی ہے کہ بس تجھے لڈو بنا کے تو جو جتنے ملک فتح کرتا چلا جائے. بڑی بڑی سپر طاقت ہے، رشیا اس کو بھی بڑا پاورفل تھا، وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو بس کر یار. اس نے کہا نہیں یہ علاقہ فتح، یہ علاقہ. نتیجہ کیا نکلا؟ امریکہ نے جذبات سے کام نہیں لیا. پہلے امریکہ نے آرمی بھیجی، جب دیکھا نہیں ہو رہا فتح، امریکہ نے بولا بھائی یہ فوج تو بہت زیادہ ہلاک ہو جائے گی ہماری، کوئی اور گیم کھیلو. اتنے میں ایٹم بم بنایا اس نے. پھر جاپان کو جا کے، پھر بھی جلد بازی میں نہیں، جاپانیوں کو جا کے سمجھایا دیکھو بم ہے ہمارے پاس، بہت خطرناک بم ہے، تمہیں تمہاری نانی یاد آ جائے گی. پھپھو یاد ہوتی نہیں ان لوگ کے نانی پھپھو، لیکن تمہیں آئے گی یاد. تو جاپانی نے پھر بھی جلد بازی، وہ سوچتے تو صحیح یار تحقیق کر لو، ہو سکتا ہے بم ہو، لیکن جلد بازی نہیں جی، نشے میں جائے فتح کر رہے ہیں. پھر وہی ہوا، امریکہ نے ایک ہیروشیما پہ بم گرایا. غلط کیا، ہم نہیں اس کے قائل ہیں. اتنی بڑی تباہی ہوئی ہے نا، ان کے آرمی چیف کو پھر بھی عقل نہیں آئی. لوگوں نے بتایا بھائی قحط سے لوگ مر رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں. اس نے کہا جنگوں میں ایسا، تو یہ اس کے الفاظ ہیں بھائی، جنگوں میں تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. نہیں آئے. امریکہ نے بولا ٹھیک ہے بھائی، تمہیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا، دوسرا گرا دیا. دوسرا گرایا تو اس کو پھر بھی کم وقت کو نا سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. تو اس نے کہا بولے بیٹا اب تیسرا آئے گا، پھر کیا آئے گا، تو پورا ملک کی واٹ لگ جائے گی. پھر ایسا سرنڈر ہوا ہے نا جاپان. پہلے جلد بازی نہ کرتا تو یہ حال، اپنی حیثیت دیکھتا نا. ایسا سرنڈر ہوا ہے نا امریکہ کے آگے. پھر امریکہ نے جو پاناما والوں سے معاہدہ کیا نا، وہی معاہدہ جاپان سے، کہ دیکھو اب ہم تمہارا حفاظت بھی ہم کریں گے، اور خطرہ تمہیں ہے یا نہیں یہ بھی کون بتائے گا، ہم بتائیں گے. اب جاپان اتنا پولائٹ ملک ہے، انہوں نے کہا جنگ نہیں کرنی. یو ٹرن لیا انہوں نے کہا اب محبت، پیس، لونگ، جنگ ونگ نہیں، بم بم نہیں. بہت جاپانی میں یہ جو پیدا ہوا نا، ایسے شروع میں تھوڑی تھے. میں جاپان میں نا، میں ہمارے میزبان کے گھر میں تھا، ایک ڈاکی آیا، پوسٹ مین نہیں ہوتا، آیا ہیلمٹ اتار کے یوں کرتا ہے. میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے بھائی؟ انہوں نے کہا یہ یوں 3 دفعہ جھکتے ہیں، پورا یوں کر کے نا، یوں کر اسپیڈ سے جھکا. بڑی رسپیکٹ دے رہے ہیں، حالانکہ ہم نہ اس کے پیر و مرشد ہیں نہ بزرگ ہیں اس کے لحاظ سے. کیا انہوں نے اسکولوں میں نا جھکنا سکھایا بھائی، محبت. کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ ایسا نہ کوئی دوبارہ آرمی میں سرپھرا پیدا ہو جائے، چیف دوبارہ بدماشی پہ اترے تو وہ فائر پن ہی نکال دو. فائر پن سمجھتے ہو نا، کلاشنکوف کی جب فائر پن نکال دو، پھر جتنے بڑی ٹھس کرتے رہو، ٹھس کی آواز کے علاوہ کچھ بھی نہیں آئے گا. تو ایسے پولائٹ جب قاضی حسین احمد جماعت اسلامی کے نا گئے جاپان کے دورے پر، تو اس وقت پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا. تو قاضی حسین احمد جب گئے تو پھر جاپان کے صدر نے کہا کہ آپ لوگوں نے ایٹم بم کیوں بنایا؟ یہ کتنی گندی بری چیز ہے، اس سے کتنی دنیا میں تباہی ہوتی ہے، چھی چھی تھو تھو، آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ میں اپنے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں. قاضی حسین احمد نے کہا آپ اگر بنا لیتے نا تو آپ پہ یہ حملہ نہ ہوتا. آپ پہ حملہ اس لیے نہیں ہوا کہ آپ کے پاس جو ہے امریکہ نے ایٹم بم بنایا ہے، وہ تو امریکہ نہیں بناتا، کوئی اور بنا لیتا. آپ پہ حملہ اس لیے ہوا ہے کہ آپ کے پاس ایٹم بم نہیں تھا. اب ہمارے پاس بم ہے. وہ کسی نے کہا نا بم ہے، اس نے کہا تیری اماں کون سی کم ہے. خیر تو اب آپ کے پاس بم ہے، ہمارے پاس اب بم ہے. ہم کسی پہ ایٹم بم چلائیں نہ چلائیں، لیکن اب ہم پہ کوئی دنیا کی طاقت انشاءاللہ ایٹمی حملہ نہیں کر سکتی. ان کو پتا ہے جب ایٹم بم گرائیں گے تو پھر تو یہ ایٹم بم چلانا پڑے گا، ان کو مجبوری ہے ان کی. تو اب دنیا میں ہم ایٹمی حملے سے ہم کم از کم محفوظ ہو گئے. تو بڑا زبردست جواب دیا. تو دیکھو جاپان نے جلد بازی کی تھی. اگر شروع سے ہی تمیز سے چلتے رہتے تو یوں نہیں ہوتا، 3 دفعہ نہیں جھکتے، کم از کم بس اتنا جتنا گورے کرتے ہیں، تھینک یو، نائس ٹو میٹ یو. اب وہ تو جھکے ہی جا رہے ہیں، بس سردا کرنا رہ گیا. اتنے پولائٹ بن گئے نا کہ پن ہی کیا ہو گئی ہے، ختم. اور ان کی ساری معیشت امریکہ کے کنٹرول میں ہے. ورنہ جاپان جو چیزیں بناتا ہے اکنامیکلی، جاپان کو تو دنیا کی سپر پاور ہونا چاہیے، لیکن امریکہ نے ایسی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. ہمارے ایک ریلیٹو تھے اس میں شپ میں کیپٹن، تو انہوں نے بتایا کہ جب شپ میں ہم جاتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ امریکہ نے کہا تم نے اتنی چیزیں مجھ سے خریدنی ہے بلا وجہ، جاپان کو ضرورت نہیں ہے پھر بھی خریدنی ہے. کہہ رہے ہمارا جہاز پہلے
امریکہ سے جاپان جاتا ہے, وہ چیزیں لے کے پھر جاپان سے واپس آتا ہے, ٹھیک ہے نا. ایک فارمیلٹی پوری کرنی ہے کہ تم نے ہم سے اتنا مال خریدنا ہے. جاپان کو ضرورت نہیں بھی ہے, جاپان کا باپ بھی خریدے گا. وہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں چاہیے بھائی, میرے کو گندم بہت ہے. امریکہ کہے گا ہماری ضرورت ہے گندم, تم خریدو. یہ ایسے ہی جیسے کسٹمر کو آپ جا کے بولو تم مجھ سے 4 روٹیاں خرید, وہ کہا بھائی میرے جو پیٹ بھرا ہوا ہے, کہہ رہا تیرا باپ بھی خریدے گا. تو کتنی بڑی بدماشی ہے یا نہیں ہے. تو وہ جلد بازی سے کام نہ لیتا جاپان, شروع میں یہ اعتدال سے چلتا رہتا تو یہ حالات نہ ہوتے. بہرحال یو ٹرن لیا, کسی ایک جگہ ٹک گئے, وہ ترقی کی ان لوگوں نے. لیکن بالکل اب جنگ ونگ کی جاپان بات ہی نہیں کرتا. ان کی نصاب میں یہ چیز, پہلے ان کے نصاب میں امریکہ سے دشمنی تھی, اب امریکہ نے وہ بھی نکلوا دی ہے. اب ان کی جو نئی جنریشن ہے وہ امریکہ سے محبت کرتی ہے. امریکہ نے یہاں بھی امریکہ نے جلد بازی نہیں کی ہے. امریکہ نے یہ نہیں کیا کہ اب جو ہے نا ان کو میں بولوں کہ امریکہ سے محبت کرو. امریکہ کو پتا تھا ابھی تازہ تازہ بم گرا ہے, 40-50 سال تک یہ اس زخم کو بھولیں گے نہیں. ابھی نہیں, ابھی ان کو مجھ سے نفرت کرنے دو. آہستہ 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 ان کے سلیبس میں تبدیلی کروائیں گے ہم. تمیز سے جا کے تبدیلی کروائی 40-50-60 سال کے بعد جا کے. اور اب میں دیکھ کر آیا ہوں نئی جنریشن امریکہ زندہ باد کے نعرے لگاتی ہے, امریکہ ہمارا دوست ہے. ان کو پتا تھا پرانوں پہ نہیں ہو سکتا بھائی, انہوں نے تو بم کے اثرات دیکھے. تو یہ ہے میچورٹی. دنیا میں کوئی بھی قوم ترقی کرتی ہے نا تو کچھ میچور پنا اس میں ہوتا ہے. تو اس لیے بھائی یہ چیز اپنے اندر سے نکالو. تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, انسان جلد باز ہے, اس سے انسان کو نقصان ہوتا ہے. اسی جلد بازی کا ایک اظہار کیا ہے, اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. جب اس کو مصیبت پہنچتی ہے تو جزا فضا شروع کرتا ہے, ہاں ہو ایک دم جذباتی ہو جاتا ہے. حالانکہ جب مصیبت پہنچی ہے صبر سے کام لینا چاہیے, جلد بازی سے کام نہیں لینا. یہ سوچنا چاہیے بھائی اس مصیبت کے اسباب کیا ہیں, کیوں پہنچی ہے یہ مصیبت, وجہ کیا تھی, تاکہ میں آئندہ اس اسباب کو دور کروں. اکثر لوگ غم میں وہ کام کر لیتے ہیں جس سے غم کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتا ہے. ہمیں یاد ہے بچپن کا واقعہ, ایک آدمی کا زخم ٹھیک نہیں ہو رہا تھا نا, ٹانگ میں زخم ہو گیا, بہت تکلیف میں. اب اس تکلیف سے برداشت نہ کر کے اس نے بلیچ پی لیا احتجاج میں نا. وہ تکلیف کے بجائے اس سے بڑی تکلیف شروع ہو گئی. بلیچ پی لیا یا پتہ نہیں کیا پی لیا, تیزاب پی لیا. وہ جو عذاب بنا ہے اس کے لیے, الٹیاں کر رہے ہیں, بچاؤ مجھے بچاؤ, چیخ رہے, چلا رہے. صحیح ہے نا. ابے تو سوچا نہیں ہے کہ اس سے یہ پینے سے کیا یہ تکلیف ختم ہو جائے گی, ایک کے بجائے دوسری تکلیف شروع ہو گئی. اکثر لوگ اپنا سر پھوٹ رہے ہوتے ہیں. اچھا لوگ یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو پیٹ رہے تاکہ سامنے والے پہ اثر ہو. سامنے والا بڑا ڈھیٹ ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھو. تم خودکشی کرو گے نا کہ سامنے والا ترس کھائے گا, 1-2 دن سے زیادہ روئے گا نہیں. وہ کسی کے پاس فالتو ٹائم, لوگ باپ کو بھول جاتے ہیں, ماں کو بھول جاتے ہیں. تم کس کھیت کی مولی ہو. خودکشی کرنے والا اسی نیت سے کہ میں جب مروں گا تو میری ماں کو خیال آئے گا, واقعی اس کی شادی یہاں کرا دینی چاہیے تھی. اکثر یہ عاشق لوگ خودکشیاں کر رہے ہوتے ہیں. اس کے باپ, میرے باپ کہے گا واقعی, اور میری محبوبہ کہے گی واقعی سچا عاشق تھا. تیری محبوبہ کہے گی 3-4 دن کہے گی, اس کے بعد غفار بھائی سے شادی کرے گی. وہ اس کے غفار بھائی نہیں ہوں گے, تیرے بھائی ہوں گے, شادی کرے گی اور بھول بھلیاں ہو جائے گا. ونس اپون اے ٹائم ایک عاشق تھا جو کھمبے سے لٹک کے مرا تھا. کوئی کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے بھائی. یہ خودکشی کرنے والا جس ایموشنل بلیک میلنگ, میں یوں کر دوں گا, میں یوں کر دوں گا. ہر بڑے سے بڑا غم انسان بھول جاتا ہے. غموں کو یاد رکھتے نے تو سارے ہی مر چکے ہوتے اب تک. تو وہ جہنم میں جل رہا ہوتا ہے خودکشی کرنے والا, اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا پیغام دے کے جا رہا ہوں دنیا کو. اکثر ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں, میں جا رہا ہوں. وہ ایک آئے تھے نا انڈیا سے ویڈیو, میری ساس نے ظلم کیا, میں جا رہی ہوں سمندر میں کودنے کے لیے. بھائی تو کود گئے تو تیری ساس کو تو کچھ کوئی اثر نہیں پڑا ہوگا اس سے. الٹا تو نے ساس کو تو اللہ شاید بخش دے کہ تجھ پر جو ظلم کیا, تیری سزا تو اس سے بھی بڑی ہے. تو بھاگ جاتی وہاں سے بھائی, کچھ بھی کر لیتی. یہ تھوڑی کرنے کا کام تھا. تو یہ سارے فیصلے کس طرح ہوتے ہیں, جلد بازی. جتنی لڑائیاں ہوتی ہیں جلد بازی میں دانت توڑ دیے, اب بعد میں بیٹھے ہوئے کہ اب کیا کریں, قتل ہو جاتے ہیں. میرے پاس کتنے کیس اس طرح آئے ہیں, غصے میں بندہ مار دیا, بعد میں اس وقت تو بڑے بہادر بنے ہوئے تھے, اب ہم ڈرتے ورتے نہیں. اس کے بعد جب جیل کی سلاخوں کے پیچھے گئے ہیں, وہ بھائی ترس رہے ہیں یار کسی طرح ہمیں نکال دو, ہم نے غلطی کی, کاش ہم یہ نہ کرتے. عذاب میں آ گئے وہ. تو اس لیے بھائی یہ دنیا میں سارے جرائم کس بیس پہ ہوتے ہیں, جلد بازی.
تو اس لیے اللہ کے نبی نے ہمیشہ, دیکھو صلح حدیبیہ میں کیسی نبی نے شرطیں مانی ہیں ان کی, کیوں؟ آپ دور کو دیکھ رہے تھے, آپ کو پتا تھا یہ خود ان شرطوں پہ قائم رہ نہیں سکتے, معاہدہ ان کی طرف سے ٹوٹے گا اور یہ ساری شرطیں کل عدم ہو جائیں گی. ابھی جنگ کو روکو کسی طریقے سے, کیسی مانی ہے ان کی شرطیں. تو یہ میچورٹی ہم سب کے اندر ختم ہو چکی ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس لعنت سے بچائے جو ہماری قوم میں ہے, جلد بازی, ہر چیز میں ایک دم میں ایموشنل ہو جانا. ایک چھوٹا سا واقعہ بس سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. ہمارے ایک دوست نے واقعہ سنا ہے کہ یونیورسٹی میں نا مذہبی جنونی بھی ہوتے ہیں جو جلد بازی سے کام لیتے ہیں. کہتے ہیں میں نے یونیورسٹی, ان کے کسی دوست نے یونیورسٹی میں یہ لفظ کہہ دیا کہ سلمان رشدی بڑا ذہین آدمی تھا اور پھر بھی اس نے کیسی بےغیرتی کی ہے, لعنت والا کام کیا ہے کہ سید الانبیاء کو برا بلا کہا اس نے. اب کوئی مذہبی جنونی بیٹھا تھا, اس نے کہا تو نے یہ کیوں کہہ دیا سلمان رشدی بڑا ذہین آدمی تھا, اس کا مطلب تو بڑا ذہین سمجھدار. کہتے ہیں میں نے کہا بھائی میں نے آگے جو جملہ کہا ہے دماغی لحاظ سے ذہین تھا, لیکن کام یعنی اتنے ذہین آدمی کو بھی اتنی عقل نہیں تھی کہ تو نبی کی سیرت کو نہیں جانتا تو. لیکن وہ جنونی تو آپ کو پاگل ہوتے ہیں, ہمارے یہاں ایسے پاگلوں کی کمی نہیں ہے. کہتے ہیں وہ لڑکوں کو بلا کے لے آیا کہ اس نے کہا کہ سلمان رشدی تو بڑا سمجھدار آدمی تھا. اب کہتے ہیں وہ میرے پاس لڑکے بڑھ کے جمع ہو گئے, وہ دوست واقعہ سنا رہے نا کہ اس دوست کے پاس لڑکے جمع ہو گئے اور بولا کہ تو یہ بتا کہ تو نے سلمان رشدی کو یہ کہا کہ بہت سمجھدار آدمی تھا, ذہین تھا. کہہ رہے میں نے کہا میری بات تو سنو پوری بات. کہتے ہیں نہیں, ہاں یا نا میں جواب چاہیے کہ تو نے یہ کہا ہے تو ہاں کہہ, نہیں کہا تو نہ, ہاں یا نا میں جواب. کہہ رہے میں نے کہا کہ اگر میں نے جلد بازی سے کام لیا نا اور میں نے کہہ دیا ہاں کہا ہے, کہا تو تھا اس نے, تو اگلا جملہ سننے کی نوبت نہیں ہے کیونکہ یہ مار دیں گے جان سے, ایسے جذباتی ہو کے آئے تھے. کہہ رہے میں نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں کہا, جھوٹ بول دیا میں نے. کہا پھر یہ کمپلین کیا لے کر آئے؟ کہہ رہے میں نے یہ کہا ہے کہ لعنت ہے سلمان رشدی پر کہ جو اتنا ذہین ہو کے بھی اتنا بےغیرتی کا کام کیا ہے. تو کہہ رہے انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب تو نے ذہین تو کہا ہے نا, تو نے ہاں کیوں نہیں بولا؟ کہہ رہے میں ہاں بول دیتا تو اس کا کیا مطلب ہوتا؟ کہہ رہے وہ جو یونیورسٹی کے پروفیسر تھے انہوں نے مجھے کہا کہ یار تم نے بڑی سمجھداری سے کام لیا ہے, اگر تم جلد بازی میں ہاں کا لفظ تمہارے منہ سے نکل جاتا نا تو آج تمہاری لاش کے بھی ٹکڑے ہوئے ہوتے یہاں پہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو مجھے بھی اس بندے کا عمل اچھا لگا کہ یار وہ میچور تھا, اس کو پتا تھا کہ بھائی قوم جذباتی ہے. تو اس نے کہا میں نے لعنت کا لفظ اس نے پہلے ذکر کیا, حالانکہ اصل میں لعنت کا لفظ بعد میں تھا. کہتے ہیں میں نے لعنت سے پہلے کیوں, لعنت ہے سلمان رشدی پر, اس طرح کی بات کو مجھے پورے الفاظ یاد نہیں, لعنت ہے اس کے اوپر کہ ذہین ہو کر یہ کام کر رہا ہے. تو اس میں یہ بھی داخل ہے کسی ڈاکو کو پکڑ لیا, پتہ ہے نہیں کہ ڈاکو ہے یا نہیں, بس آپ لوگ مار رہے ہیں تو آپ نے بھی کوٹنا شروع کر دیا, ایسے بے گناہ لوگ قتل ہوئے ہیں اس طریقے سے. تو اللہ تعالیٰ اس لعنت سے ہمیں بچائے. قرآن میں یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں اللہ نے جلد بازی کو اچھے الفاظ میں بیان نہیں کیا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.